अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए या दूसरे अल्फाज में कुरान और अहादीस का तर्जमा सीखने के लिए हमारा ये आज का इल्म नहू का 9वां सबक है। इससे पहले हम 8 असबाक पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो को नए सुन रहे हैं यानी आप नए तलबा और तालिबात में से हैं तो आपको चाहिए कि इससे पहले पहली वीडियो सुनी जाए ताकि ये वीडियो आपके समझ में आ सके। बहरहाल तो आज जो हम बयान करेंगे वो बयान करेंगे मुरक्कबे तौसीफी। किसका बयान करेंगे? मुरक्कबे तौसीफी का। इसको थोड़ा सा पीछे से जोड़ लेते हैं तब आपके समझ में आएगा। हमने गुज़िश्ता सबक में बतलाया था कि मुरक्कबे गैर मुफीद, मुरक्कबे गैर मुफीद की तकरीबन 4 किस्में हमने बतलाई थी। वैसे हमने उन्वान बांधा था मुरक्कबे गैर मुफीद की चंद अक़साम हैं, चंद किस्में हैं। तो उन मुरक्कब गैर मुफीद में सबसे पहले एक थी मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान मुकम्मल हो चुका। दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी, इसी का आज बयान होगा। और उसके बाद 2 अक़साम और हैं, मुरक्कब बिनाई और नंबर 4 मुरक्कब मना सर्फ़। ये 4 किस्में हमने इजमाली तौर पर पीछे बयान कर दी हैं और अब हर एक की अलग अलग तफसीलात आ रही हैं। तो मुरक्कब इजाफी का मुकम्मल बयान, मुरक्कब इजाफी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसकी तारीफ क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है यानी मिसालें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम बयान कर चुके हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में जो बयान करेंगे वो मुरक्कब तौसीफी का बयान होगा और मुरक्कब तौसीफी की तारीफात होंगी और उसकी पहचान होगी और उसकी चंद मिसालें होंगी और उसके मुख्तसर से कवायद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरक्कब मुरक्कबे तौसीफी, क्या? मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे तौसीफी का बयान, मुरक्कब तौसीफी का बयान, मुरक्कब तौसीफी का बयान। ठीक है, तो इससे पहले हम चूंकि मुरक्कब इजाफी का बयान पढ़ चुके हैं तो अब इसकी जो दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफी, इसका बयान चलेगा। तो मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है जो, मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है जो मौसूफ, जो मौसूफ और जो मौसूफ और सिफत, जो मौसूफ और सिफत से, किससे? जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने, मिलकर मिलकर बने, उसे कहते हैं क्या? मुरक्कब तौसीफी। तो पहले आप मुरक्कब तौसीफी की सही से तारीफ देख लें कि मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब है जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने। तो मुरक्कब तौसीफी कहेंगे जो मौसूफ और सिफत से मिलकर बने। अब सवाल ये है कि मौसूफ किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम मौसूफ की तारीफ करेंगे, उसके बाद सिफत की तारीफ करेंगे और फिर आपको समझाएंगे कि देखिए इसमें मौसूफ ये मौसूफ कैसे है और इसमें सिफत सिफत कैसे है और किस तरह हमने इसको जोड़ा और किस तरह इसको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह हमने मुरक्कब तौसीफी की तारीफ को समझा है, इसी तरह पहले हम मौसूफ की और फिर उसके बाद सिफत की तारीफ समझेंगे कि मौसूफ किसे कहते हैं और सिफत किसे कहते हैं। ठीक है, मौसूफ, मौसूफ, मौसूफ वो है, मौसूफ वो है जिसकी, मौसूफ वो है जिसकी, मौसूफ वो है जिसकी बुराई, जिसकी बुराई या
جس کی برائی یا بھلائی، جس کی برائی یا بھلائی، جس کی برائی یا بھلائی بیان، جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کہتے ہیں موصوف. جیسے 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 رجل، جیسے رجل، جیسے رجل صالح، رجل صالح، رجل صالح. ٹھیک ہے، تو موصوف کون ہوا؟ موصوف وہ ہے جس کی یا تو برائی بیان کی جا رہی ہو یا بھلائی بیان کی جا رہی ہو. مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کالا کپڑا. کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کالا کپڑا. تو دیکھیے کپڑے کی برائی بیان کی جا رہی ہے یا کہیں کہ اچھائی بیان کی جا رہی ہے. اگر آپ اس کالے کو اچھے میں لیتے ہیں تو آپ اچھائی کہہ دیں، اور اگر آپ کالے کو برے میں لیتے ہیں تو آپ برا کہہ دیں. عموماً ویسے کالا کلر برائی کے لیے پسند کیا جاتا ہے، باقی یہ جو کپڑا پہنا گیا اس لیے نہیں پہنا گیا کہ برائی سے وہ اپنی چوائس ہے، پسند ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کپڑے کی ایک برائی یا بھلائی بیان کی گئی ہے. آپ یا تو اسے برائی کہیں گے یا آپ بھلائی کہیں گے. تو یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا موصوف ہے. کیوں؟ اس موصوف کی برائی یا بھلائی بیان کی جا رہی ہے. یا آپ کہیں چھوٹا قلم. کیا کہیں آپ؟ چھوٹا قلم. تو دیکھیے قلم کی چھوٹائی کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی ایک برائی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ قلم موصوف. کیوں کیا کہا؟ وہ ہے جس کی برائی، جس کی، تو اس کی یعنی قلم کی یا کہیں کپڑے کی برائی بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس میں لکھا رجل صالح، اس کا ترجمہ ہے ایک نیک آدمی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ایک نیک آدمی. تو دیکھیے آدمی کی نیکی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بھلائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اسی کو کیا کہیں گے؟ جس کی برائی کو یا بھلائی کو بیان کیا جائے اسی کو موصوف کہیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک دو ایگزامپل لے لیں آپ کہیں نمازی آدمی. تو یہ آدمی اس کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اچھائی کو اور بھلائی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو جس کی بھلائی کو یا اچھائی کو، جس کی برائی یا بھلائی کو بیان کیا جائے کیا ہے وہ؟ وہی تو موصوف ہے. تو بہرحال موصوف کہتے ہیں جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں. اب ہم صفت کی تعریف پڑھتے ہیں کہ صفت کس کو کہتے ہیں. صفت صفت وہ ہے، صفت وہ ہے، صفت وہ ہے جس سے، صفت وہ ہے جس سے کسی اسم کی، جس سے کسی اسم کی برائی، جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی، برائی یا بھلائی، جس سے کسی اسم کی برائی یا بھلائی معلوم ہو. کیا ہو؟ معلوم ہو، معلوم ہو. ٹھیک ہے، اور یہی مثال لے سکتے ہیں آپ جیسے رجل صالح، جیسے رجل صالح. تو صفت کی آپ نے تعریف پڑھی کہ صفت وہ ہے جس سے کسی اسم کی یا تو برائی معلوم ہو یا بھلائی معلوم ہو. یعنی جس سے، یہ آپ یاد رکھیے گا، صفت کس کو کہیں گے؟ جس سے کسی کی یا تو برائی معلوم ہو یا بھلائی معلوم ہو. جیسے یہ رجل صالح تھا. کیا تھا؟ یہ رجل صالح تھا. تو اس صالح سے رجل کی کیا معلوم ہو رہی ہے؟ بھلائی معلوم ہو رہی ہے. کیا کہ نیک آدمی. تو جس سے کسی اسم کی یا تو بھلائی معلوم ہو یا برائی معلوم ہو اسی کو صفت کہتے ہیں. تو موصوف کس کو کہتے ہیں؟
موصوف وہ ہے جس کی, ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے بس جس کی اور جس سے, یہ دو لفظ یاد رکھیے, آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. موصوف اور صفت آپ کے فوراً سمجھ میں آ جائے گا. جس سے کیا مطلب, جس سے اگر کسی سے کسی کی برائی یا بھلائی معلوم ہو رہی ہو تو جس سے معلوم ہو رہی ہے اسی کا نام صفت ہے. جیسے صالح سے رجل کے نیک ہونے کا پتہ چل رہا ہے کہ نیک آدمی, ایک نیک آدمی, تو اس نیک سے یعنی صالح سے آدمی کے نیک ہونے کا پتہ چل رہا ہے. تو جس سے اچھائی کا یا برائی کا علم ہو اور جانکاری آئے اسی کا نام صفت ہے. اور جس کی کیا, جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جا رہی ہو اسی کا نام کیا ہے, موصوف ہے. اب ہم اور ایگزامپل لیتے ہیں, آپ کے بعد انشاءاللہ اچھے سمجھ میں آ جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں التفاح الصغیر, چھوٹا سیب. التفاح الصغیر, التفاح کے معنی سیب اور صغیر کے معنی چھوٹا. تو جب آپ نے کہا التفاح الصغیر, کیا ترجمہ, چھوٹا سیب. تو دیکھیے اس الصغیر سے, اس الصغیر سے سیب کے چھوٹے ہونے کا پتہ چل رہا ہے. کیا مطلب, اس کی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے کسی چیز کی برائی یا بھلائی معلوم ہو وہ کہلائے گا صفت. تو صغیر سے سیب کے چھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے تو صغیر کہلائے گا صفت. اور جس کی یعنی کہ تفاح کی برائی یا بھلائی معلوم ہو رہی ہے وہ کہلائے گا کیا, موصوف. تو جس کی برائی یا بھلائی معلوم ہو وہ موصوف, اور جس سے معلوم ہو وہ صفت. اور اس کو سیدھے الفاظ میں ہماری زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں, جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں, کلر, گرین, ریڈ یعنی لال, بلیک یعنی کالا, تو جتنے بھی رنگوں کے نام ہیں, اسی طرح جتنے بھی عیوب ہیں جیسے لنگڑا ہونا, اندھا ہونا, بہرا ہونا, چھوٹا ہونا یعنی چھوٹا قد ہونا, تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب صفتی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پہچان سکتے ہیں صفت کس کو کہتے ہیں. تو جو بھی اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے کوئی لفظ آ رہا ہوگا اس کو صفت کہیں گے, اور جس کے لیے آ رہا ہوگا اس کو موصوف کہیں گے. تو یہ تو مرکب توصیف ہوا. پھر ہم نے موصوف کو پہچانا اور صفت کو پہچانا. اب ہم صفت کی دو قسمیں ہیں, پہلے اس کو پہچانیں گے اور پھر اس کا قاعدہ پہچانیں گے کہ اس پر زبر لائیں گے, زیر لائیں گے, پیش لائیں گے. جیسے ہم نے مرکب اضافی کے بیان میں پڑھا تھا, سمجھا تھا کہ مضاف پر کیا آتا ہے اور مضاف الیہ پر کیا آتا ہے, ایسے ہمیں اس سبق میں بھی سمجھنا ہے کہ موصوف پر کیا آتا ہے اور صفت پر کیا آتا ہے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے صفت کی دو قسمیں سمجھیے. صفت کی اقسام, صفت کی اقسام, صفت کی اقسام, صفت کی اقسام. صفت کی دو قسمیں ہیں. کتنی, صفت کی دو قسمیں ہیں. صفت کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں صفت کی, صرف دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, پہچانتے ہیں کون کون سی. نمبر ایک صفت حقیقی. نمبر ایک صفت حقیقی. نمبر ایک صفت حقیقی. ٹھیک ہے, نمبر دو صفت حقیقی. نمبر دو صفت سببی. صفت سببی. صفت سببی. تو جب ہم نے مرکب توصیفی کو سمجھ لیا اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ موصوف کس کو کہتے ہیں اور صفت کس کو کہتے ہیں, تو اب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی پہچانیں کہ صفت کی اقسام ہے یا نہیں. جی ہاں, صفت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک صفت حقیقی, نمبر دو صفت سببی. صفت حقیقی کیا ہوتی ہے اور صفت سببی کیا ہوتی ہے, اب ہم اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو صفت حقیقی کیا, صفت حقیقی. سب سے پہلے ہم کس کی تعریف کریں گے, حقیقی کی. صفت حقیقی, صفت حقیقی
وہ صفت ہے، صفت حقیقی وہ صفت ہے، وہ صفت ہے، صفت حقیقی وہ صفت ہے جس کے معنی، جس کے معنی، صفت حقیقی وہ صفت ہے جس کے معنی مطبوع میں پائے جا رہے ہوں. کس میں؟ مطبوع. کیا لفظ ہے؟ مطبوع میں، مطبوع میں پائے جا رہے ہوں. کس میں؟ مطبوع میں پائے جا رہے ہوں. کیا کہلائے گا وہ؟ صفت حقیقی. تو کیا تعریف ہوئی صفت حقیقی کی؟ کہ جس کے معنی مطبوع میں پائے جا رہے ہوں، جس کے معنی مطبوع میں پائے جا رہے ہوں. آپ اس کی ایک مثال لیں. آپ کہیں جیسے ہم نے مثال دی تھی رجل صالح. کیا کہا ہم نے؟ رجل صالح. یہی اس کی مثال بنے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ لیجیے، اس کی مثال یہی بنے گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی یہی بنے گی صفت حقیقی کی. کیا مطلب؟ یعنی جو صفت آ رہی ہے، جو لفظ اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اگر وہ اچھائی یا برائی اسی کے اندر موجود ہو. کس کے اندر؟ یعنی جیسے رجل ہے اسی کے اندر موجود ہو تو اس کو بولیں گے صفت حقیقی. جیسے میں آپ سے کہوں کالا کپڑا، تو آپ بتائیے یہ جو میں نے کالا کہا ہے یہ کپڑے کے اندر مکس ہے نا، تو اسی کو کہیں گے صفت حقیقی. ٹھیک ہے، یہ صفت حقیقی کہلائے گی. میں آپ سے کہوں سفید اور کالا قلم، سفید اور کالا قلم، تو سفیدی اور کالی جو ہے، سفیدی اور کالا پن، یہ دونوں قلم کے اندر ہے نا؟ یہ قلم سے ہٹ کر کسی تیسری چیز کے اندر، دوسری چیز کے اندر ہے؟ نہیں نا، قلم کے اندر ہی موجود ہے سفیدی اور کالا پن. تو اسی کا نام صفت حقیقی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں رجل عالم، ایک عالم مرد. تو دیکھیے یہ جو عالم ہونا ہے یہ مرد کے اندر پایا جا رہا ہے نا، کوئی الگ سے دوسری چیز نہیں نا کہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. تو اگر اسی کے اندر پایا جا رہا ہو تو اس کو کہیں گے صفت حقیقی. اب آپ کہیں گے کہ پھر دوسری چیز کیا ہوگی، دوسری کی مثال تو صفت سببی میں آپ سمجھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو اس کے اندر نہ ہو کر کے اس دوسری چیز کے اندر صفت موجود ہو. اس کو کہیں گے صفت سببی. تو چلیے صفت سببی کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. صفت سببی کیا؟ صفت سببی، صفت سببی وہ صفت ہے، صفت سببی وہ صفت ہے جس کے معنی، وہ صفت ہے جس کے معنی کیا؟ جس کے معنی، جس کے معنی، جس کے معنی متعلق، متعلق مطبوع. کس میں؟ متعلق مطبوع میں. اس کے معنی متعلق مطبوع میں. کس میں؟ جس کے معنی متعلق مطبوع میں پائے جا رہے ہوں. کیا ہو رہے ہوں؟ پائے جا رہے ہوں، پائے جا رہے ہوں. اب اس کی پہلے آپ مثال لیجئے. نظرت الى رجل، نظرت الى رجل، نظرت الى رجل صالحة، صالحة، نظرت الى رجل صالحة، نظرت الى رجل صالحة اخواته، اخواته. دیکھیے یہ ہے صفت سببی. اب آپ اس کو سمجھیں
صفت سببی جو ہوتی ہے، صفت حقیقی آپ پہلے سمجھے دوبارہ، صفت حقیقی وہ ہے جس کے معنی مطبوع میں پائے جا رہے ہوں، کیا، اور یہاں کہہ رہے ہیں کیا، جس کے معنی متعلق مطبوع۔ تو پہلے صرف آپ دو لفظ سمجھے، ایک تو مطبوع اور ایک متعلق مطبوع۔ دیکھیے جس کی آپ صفت لا رہے ہیں نا، جس کی آپ صفت لا رہے، جو صفت لے کر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر صالح، یہ تو کہلائے گا تابع، اور جس کی لا رہے ہیں وہ کہلائے گا مطبوع۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جس کا نام آپ نے صفت رکھا ہے نا، اس کا نام کیا ہے، تابع، اور جس کی وہ صفت ہے یعنی موصوف، وہ صفت جس کے لیے ہے یعنی موصوف کے لیے، اس کا نام کیا ہے، مطبوع، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو صفت کا دوسرا نام کیا ہے، صفت کا دوسرا نام تابع، اور موصوف کا دوسرا نام مطبوع، یاد رہے گا، صفت کا دوسرا نام کیا رہے گا، تابع، اور موصوف کا دوسرا نام کیا رہے گا، مطبوع۔ اور دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں مطبوع پہلے آتا ہے اور تابع بعد میں آتا ہے، مطبوع پہلے آتا ہے اور تابع بعد میں آتا ہے، یاد رہے گا۔ تو بہرحال صفت ہی کا دوسرا نام کیا ہے، تابع، اور موصوف ہی کا دوسرا نام کیا ہے، مطبوع۔ تو اب آپ سمجھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر صفت حقیقی وہ صفت جس کے معنی مطبوع میں پائے جا رہے ہوں، کیا مطلب ہے، یعنی یہ نیکی ہونا، صالحیت ہونا اسی کے اندر پایا جا رہا ہو، رجل کے اندر، جیسا کہ ہم نے ابھی سمجھایا آپ کو صفت حقیقی کی تعریف لکھنے کے بعد، بہت اچھے سمجھا دیا۔ لیکن اب ہمیں سمجھنا ہے متعلق مطبوع کیا ہے۔ دیکھیے تابع تو یہ ہوا اور مطبوع یہ ہوا، یعنی تابع تو صالح ہوا اور مطبوع رجل ہوا، تو حقیقی میں تو یہ معنی اسی کے اندر پائے جائیں گے، لیکن سببی کے اندر یہ نیکی کے معنی اس کے اندر نہیں پائے جائیں گے، بلکہ متعلق ہوگا اس کا کوئی، اس کا کوئی کانٹیکٹ رکھنے والا ہوگا، اس کا کوئی جانکار ہوگا، ایک دوسرا فرد ہوگا کہ جس کی صفت یہ بیان کی جائے گی، خود اس کی نہیں، خود رجل کی صفت نہیں بیان کی جائے گی، بلکہ اس کا ایک کانٹیکٹر ہوگا، اس کا ایک تعلق رکھنے والا ہوگا، متعلق، اس متعلق کا مطلب اس کا کوئی کانٹیکٹ والا ہوگا، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہو تو اسے کہیں گے صفت سببی۔ اسی کی ہم نے مثال دی آپ کو، نظرت الی رجل صالحۃ اخواتہ، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کی بہنیں نیک ہیں، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کی بہنیں نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اصل تو ہونا چاہیے تھا نظرت الی رجل صالح، میں نے ایک نیک آدمی کو دیکھا، لیکن یہ صفت حقیقی ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں رجل صالحۃ کہا، رجل صالح نہیں کہا۔ اب صفت حقیقی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑا سا غور کرنا، کیا کہا گیا، ایک ایسا آدمی دیکھا جس کی بہنیں نیک ہے، تو یہ جو نیکی اچھائی جو بیان کی جا رہی ہے، یہ اس آدمی کی بیان کی جا رہی ہے یا اس کی بہنوں کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ترجمے سے آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کی بہنیں نیک ہیں، تو بہنوں کی نیکی کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ بھائی کی نیکی کو۔ ظاہر سی بات ہے بھائی تو بدماش ہو سکتا ہے، کچھ عیب ہو سکتا ہے، لیکن بہنیں بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، اچھی ہیں، تو اس رجل موصوف کی جو صفت آ رہی ہے، یہ صفت دراصل صفت حقیقی نہیں، اگر صفت حقیقی ہوتی تو ترجمہ ہوتا نیک آدمی کو دیکھا، لیکن ہم نے ترجمہ کیا جس کی بہنیں نیک ہیں ایسے آدمی کو دیکھا، اس لیے صفت سببی کہلائے گی نہ کہ حقیقی۔ تو بہرحال آج کا سبق یہیں تک کافی رہے گا، باقی کل پھر صفت حقیقی اور صفت سببی کو اچھے سے سمجھائیں گے، اور اس کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو لا کر کے اور مثال دے کر کے پورا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ باقی جب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے گا اور سبق کو غور سے پڑھیے گا، حقیقی اور سببی اس کو صحیح سے پہچانیے گا۔ کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ میں معلوم کر سکتے ہیں، اور سمجھ میں آ رہی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔